बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, प्रोग्राम आप देख रहे हैं न्यूज़ लाइन और मैं हूं आपके साथ नाज़िया खान। नाज़रीन, रियासत पाकिस्तान हतमी तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि दहशतगर्दों और उसके सहूलतकारों के वजूद को वो मिटाकर ही दम लेगी। पाकिस्तान को उनके वजूद से पाक करना ही अब एक हतमी तौर पर फैसले के तौर पर सामने आया है और इसी की अक्कासी हमने देखी जब आज DGISPR ने एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी ये प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई है पेशावर में, जो कि बड़ी अहमियत की हामिल है क्योंकि वहाँ पर उन्होंने तमाम तर सहाफ़ियों के सवालों के जवाबात भी दिए। 2 घंटे पर मुहित ये एक तवील प्रेस कॉन्फ्रेंस रही जिसमें दहशतगर्दी के हवाले से क्या अवामिल हैं, क्या मुहर्रिकात हैं, उन पर उन्होंने तफसीली रोशनी डाली और तमाम तर सहाफ़ियों के जो सवालात थे उससे रिलेटेड उसका भी उन्होंने जवाब दिया। बड़ी अहम बातें की हैं DGISPR ने। नाज़रीन, दहशतगर्दी के अफरीद से हतमी तौर पर और फैसला कुन अंदाज में नबर्द आजमा होने के लिए और उसके जो सैर हासिल नताइज हैं उसके रास्ते में कुछ रुकावटें हैं जिसका DGISPR ने बड़ी डिटेल के साथ अहाता किया। मैं मुख्तसरन यहाँ पर बयान करूँगी, फिर उसके बाद हम अपने मेहमानों की जानिब जाएंगे तो तफसीली इस पर हम बातचीत करेंगे। सबसे पहले उन्होंने बात की कि जो सियासी हमदर्दी हासिल रहती है उनको ख़ास तौर पे KP के हवाले से उन्होंने ये जिक्र किया, उसकी वजह से एक बहुत बड़ा चैलेंज बनता है। फिर फाइनेंशियल सपोर्ट, उसके बाद उन्होंने कहा कि अदालतों में फैसले ना आना, दहशतगर्दी के हवाले से अदालतों के फैसलों में ताख़ीर होना या फैसले ना आना, ये भी दहशतगर्दी को परवान चढ़ाने में एक बहुत बड़ा एलिमेंट साबित होता है। उसके अलावा उनका ये भी कहना था कि फिर ये इबहाम पैदा करना फ़ौज के हवाले से, जो फ़ौज कार्रवाई कर रही है दहशतगर्दी के खिलाफ, दहशतगर्दों के हवाले से उस पर लोगों के दिलों में इबहाम पैदा करना, ये भी एक बहुत बड़ा फैक्टर है। एक एक्सटर्नल फैक्टर जिसका DGISPR ने जिक्र किया वो ये था कि भारत किस तरह से एज अ प्रॉक्सी अफगानिस्तान की सरजमीन को पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल करवा रहा है। अगर हम देखें तो ये एक एक्सटर्नल फैक्टर है, बाकी तमाम वो फैक्टर हैं जो कि इंटरनल हैं। अगर वो 4 एलिमेंट अगर हम उस पर काम करें तो खातिर खा नताइज हासिल हो सकते हैं, इस पर भी हम बात करेंगे। फिर खास तौर पर उनका ये कहना था कि जो बयानिया है दहशतगर्दी के हवाले से उस पर सबका मौक़िफ़ जो है वो एक ही होना चाहिए। ख़ास तौर पे अगर आप थोड़ा गौर करें तो आज से 2 रोज़ कबल कोर कमांडर्स कॉन्फ्रेंस हुई थी जिसमें बड़ा ही सख्त और बड़े वाज़े तौर पे दहशतगर्दी के हवाले से और इस नासूर से निमटने के हवाले से मौक़िफ़ सामने आया था। फिर वज़ीर आज़म का एक बयान सामने आया जिसमें उन्होंने कहा कि आग और पानी का ये जो खेल है ये साथ साथ नहीं चल सकता, हमें हतमी तौर पर फैसला करना है। वज़ीर दिफ़ा ख्वाजा मोहम्मद आसिफ ने बात की और उनका ये कहना था कि अब हमें देखना होगा कि दहशतगर्दों के सहूलतकारों को किस अंदाज में हमने उनका कला कमा करना है क्योंकि बहुत हद तक वो पाकिस्तान को नुकसान पहुंचा रहे हैं और आए रोज़ हमारे जवान उनके साथ मुकाबला कर रहे हैं और शहीद हो रहे हैं। यानी कि रियासत पाकिस्तान हतमी तौर पर यह फैसला कर चुकी है कि अब दहशतगर्दी के अफरीद को जड़ से उखाड़ फेंकने का वक्त आन पहुंचा है। औरंगज़ेब की कार्रवाई अगर आपको याद हो तो अभी कल ही की परसों ही की बात है, 2 रोज़ कबल बल्कि, कि हमारे जवानों को उन्होंने शहीद किया था फितनतुल ख़वारिज ने और फिर उसके जवाबी कार्रवाई में बड़े ही मौसर और बेहतरीन उम्दगी के साथ हमारे बहादुर जवानों ने 30 फितनतुल ख़वारिज को जहन्नुम वासिल किया है। तो ये वो कार्रवाइयाँ हैं जो कि पाक फ़ौज की जानिब से की जा रही हैं और ये हतमी फ़ैसला आज हमने उसकी अक्कासी भी देखी DGISPR की प्रेस टॉक में। इसी पर हम बात करेंगे। हमें बहुत ही पर्टिनेंट पैनल ज्वाइन कर चुका है। ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब हमारे साथ मौजूद होंगे, डिफेंस एनालिस्ट हैं, वाया जूम हमारे साथ हैं। उनके साथ मौजूद होंगे कादिर खाल मंदुखेल साहब, आप पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के रहनुमा हैं, वाया जूम आप हमें ज्वाइन करेंगे। कादिर खान मंदुखेल साहब आपको भी हम खुश आमदीद कहेंगे। उनके साथ मौजूद होंगे अमजद अली खान न्याजी साहब, तहरीक इंसाफ के रहनुमा हैं, वाया जूम आप हमें ज्वाइन कर रहे हैं। आप तीनों को मैं खुश आमदीद कहूँगी और सबसे पहले ब्रिगेडियर साहब मैं आप ही से अपने इस प्रोग्राम का आगाज़ करूँगी। DGISPR की जानिब से एक तवील कॉन्फ्रेंस पेशावर में की गई, तमाम तर सवालों के तसल्ली बख्श जवाब दिए गए, 2 घंटे पर मुहित ये प्रेस कॉन्फ्रेंस, इसकी सिंबॉलिक और इसके सिग्निफिकेंस को आप कैसे देख रहे हैं सर? ये एक बहुत ही इम्पोर्टेंट प्रेस कॉन्फ्रेंस थी और ख़ास तौर पे KPK में ही की गई क्योंकि 70% टेररिज्म जो एक्टिविटीज़ हैं वो वहाँ से जनरेट हो रही है और वहाँ पर फिर आपने देखा कि जितनी ब्रीफिंग के बाद उन्होंने बहुत तहम्मुल से मैक्सिमम सवाल, कोई 1-1.25 घंटा 1.5 घंटा सवाल उन्होंने जवाब दिए और बड़ी तफसील से जवाब भी दिए और उनका ज़्यादा था कि आप हम जो भी यहाँ ऑपरेशन कर रहे हैं वो तो ठीक है, बिल्कुल होते रहेंगे, लेकिन इसको ख़त्म करने के लिए हर एक को सिक्योरिटी फोर्स के साथ सपोर्ट करने की जरूरत है। पर्टिकुलरली वॉज मेंशनिंग बहुत KPK गवर्नमेंट के बारे में कि वहाँ से जो आपको एक सपोर्ट नहीं है या पॉलिटिकल रिजॉल्व नहीं है, मेंटल रिजॉल्व नहीं है, पॉलिटिकल कंसर्न नहीं है और वहाँ पर जिस तरीके से उन्होंने बात की कि इलीगल स्पेक्ट्रम की
دیکھیں چیف آرمی اسٹاف فیلڈ مارشل عاصم منیر نے انہوں نے بڑی کلیئر بات کی کہ تہیا کیا ہوا کہ ہم نے اپنے ملک سے بالکل دہشت گردی کو ختم کرنا ہے. اس کے لیے فوج تقریباً 200 انٹیلیجنس آپریشن ڈیلی کر رہی ہے. اس کے لیے ہم قربانی بھی دے رہے ہیں, شہادتیں بھی کر رہے ہیں. بٹ اگر ہم نے اس کو جڑ سے ختم کرنا ہے تو پھر اس کے لیے جو باقی گورنمنٹ کے ایلیمنٹ آف نیشنل پاورز ہوتے ہیں, اس کے بعد انلیگل اسپیکٹرم جس پہ خاص طور پر ذکر کیا گیا کہ اس میں جو آپ کی ہنڈی کا پیسہ ہے, اس کے بعد اسمگلنگ, نارکوٹکس, گاڑیاں اسمگل, گاڑیوں کا پیسہ, سگریٹ اسمگل ہوتے ہیں, سو مینی تھنگ اسمگل. یہ پیسہ جو ہے یہ استعمال ہوتا ہے پھر جا کے ٹیررزم کے لیے. اور اس میں پولیٹیکل لوگ بھی ہیں, اس میں کچھ بیوروکریسی بھی ہے, اور ساتھ اس کے ساتھ بزنس کمیونٹی بھی ہے. جب ان کے ہاتھ ڈالو تو بہت زیادہ وہاں پر ریزنٹمنٹ ہوتی ہے. اور پھر ایک پروونشل گورنمنٹ میں جہاں 70% ٹیررزم ایکٹیویٹیز ہو رہی ہیں, اگر وہ پولیٹیکل پارٹی اور ان کا ایک چیف منسٹر ایسی بات کرے کہ جی ہمیں فوج کی ضرورت نہیں ہے, فوج کو جانا چاہیے, کائنیٹو کو آپریشن نہیں چاہیے, ہم بات چیت کرنا چاہتے ہیں, اور پھر ہم کہ جی ہمیں اجازت دیں ہم افغانستان میں جا کے طالبان سے بات کرنا چاہتے ہیں, جو کہ فیڈرل گورنمنٹ کی ڈومین ہوتی ہے. تو اس سے بڑا فرق پڑتا ہے, رانگ میسج بھی جاتا ہے. اور پھر انہوں نے کہا یہ اب اس کے لیے کوئی اسٹیٹس کو نہیں چلے گا. 3 کو وارننگ دے دی کہ جی ہم نمبر 1 اگر اس کوئی بھی سہولت کے لیے کر رہا ہے تو وہ خود بخود آ کے بتائے کہ جی فلاں جگہ پر سہولت کر رہا ہے تاکہ ہم اس کا آپریشن کریں, یا آپ ان کو چھوڑ دیں اور آ کے ہمارے پاس جوائن کریں, ہمیں بتائیں کہ یہ پرابلم ہے. تھرڈ آپشن ہے کہ اگر آپ ان کے ساتھ ہیں تو دین یو آر پارٹ آف دیٹ ٹیررسٹ گروپ ایز اے سہولت کار, ان کے خلاف آپریشن ہوگی. اور جو مسجدوں میں جو کچھ ہوتا ہے, وہاں بم بنائے جاتے ہیں, گھروں میں ہیومن شیلڈ بچوں عورتوں کو بناتے ہیں, وہاں بم, یہ آپ کا کام کرنا ہے, آپ کریں گے تو ہمارے لیے آسانی ہوگی. تو یہ پھر ایکسٹرنل فیکٹر کی انہوں نے جو بات کی کہ انڈیا میں بھی دیکھیں نا, انڈین فارن منسٹر 8 دن کے دورے پہ گئے ہیں وہاں پہ انڈیا. تو یہ ساری چیزیں انہوں نے بڑی اچھی باتیں کی ہیں. وہی مین بزنس جو انہوں نے بڑی کلیئر بات کر. ٹھیک. اچھا قادر خان مندوخیل صاحب, سر آپ حکومت کے اہم اتحادی ہیں. آج کی جو پریس کانفرنس ہے آپ نے بھی یقیناً وہ سنی ہوگی. جن انٹرنل فیکٹرز کا ذکر کیا ہے ڈی جی آئی ایس پی آر نے سر, وہ تو بڑی آسانی سے اگر پولیٹیکل کنسنسس ہوں تو ان کو نپٹا جا سکتا ہے, اور ایک مؤثر حکمت عملی اور حتمی حکمت عملی کے ساتھ ان دہشت گردوں سے نمٹا جا سکتا ہے. ایک جو ایکسٹرنل فیکٹر ہے جس میں بھارت افغانستان کو ایز اے پراکسی پاکستان کے خلاف استعمال کر رہا ہے, چلیں اس کے خلاف ہم اسٹریٹجی کی الگ سے بات کرتے ہیں, لیکن جو 4 ایلیمنٹ ہیں جس کا بھی میں نے ابتدائی میں بھی ذکر کیا, اس پہ تو سر پولیٹیکل کنسنسس ڈیولپ ہونا چاہیے تھا. آپ کے خیال میں ایسا ہے؟ دیکھیں پہلی بات تو یہ کہ خیبر پختونخوا وفاق کا ایک صوبہ ہے, پاکستان کا حصہ ہے. بدقسمتی سے وہاں جو قیادت ہے پچھلے 12 سال سے انہوں نے ہمیشہ رکاوٹیں ڈالی ہے. اب آپ کو میں بتا دوں کہ پچھلے ٹین اوور میں بنو جیل توڑا کیا, وہاں 400 جو کرمنل تھے ان کو رہا کیے, ایک فائر نہیں ہوا, ایک تالا نہیں ٹوٹا, شربت پی کے اور وہ اپنی جگہ تک پہنچ گئے. انہوں نے میڈیا کو فون کیا, ہم خیرے سے پہنچ گئے. اور اس کے علاوہ 4000 دہشت گردوں کو انہوں نے جیلوں سے رہا کر دیا ہے. تو یہ ساری چیزیں کیا ہے. پھر اس کے بعد پچھلے 12 سال سے میں بار بار یہ کہتا ہوں, پختونخوا حکومت, ان کی سیاستدان, ایم پی ایم این اے, ان کی بیوروکریسی آج بھی طالبان کو بتت دے کے اپنی جو حکومت کو جاری رکھا ہوا ہے. تو سوال یہ ان ساری چیزوں کا اثر کے بعد سے وہاں کھانے بند ہو جاتے, تالے لگ جاتے. گنڈاپور صاحب کا جو علاقہ ہے, میرا آبائی علاقہ زوب اس کے برابر میں ہے, وہاں گنڈاپور کے ایریے میں عصر کی نماز کے بعد تھانے بند ہو جاتے, تالے لگ جاتے. اور عصر کی نماز سے پہلے دوپہر میں موٹر وے پہ ایک ویڈیو آ گئی ہے جو آپ سب نے دیکھا طالبان کا. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ سارے, اور پھر امریکہ میں پسے ہوئے $9 ارب کی جو سفارتکاری یا سفیر بنے ہوئے تھے, وہ عمران خان صاحب بنے ہوئے تھے. تو یہ ساری چیزیں تو اس چیز کی نشاندہی ہے. اور پھر میں موجودہ جو انہوں نے انتخاب کیے, اگر خان صاحب نے انتخاب کیے پرویز خٹک کا تو وہ کرپٹ نکلا, اگر محمود خان کا کو انتخاب کیے تو وہ کرپٹ نکلا, اگر عثمان بزدار کو کیے تو وہ کرپٹ نکلا. یہ میں نہیں کہہ رہا ہوں, یہ ان کے اپنے لوگ بتا رہے کہ وہ کرپٹ ہے. اور موجودہ جو انتخاب ہے سہیل افریدی صاحب, اس کا جو افریدی قوم انتہائی غیرت مند اور بہادر قوم ہے, پاکستان کی آزادی میں ان کا بڑا کردار ہے قبائلی علاقوں سے. تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ یہ افریدی قوم کو اسٹیبلشمنٹ سے لڑانے کا ایک انتخاب ہے, کیونکہ عمران خان کی سوچ یہ ہے
کہ گنڈپور جو ہے نا پوری طرح سے سہولت کاری نہیں کر رہے تھے دہشت گردوں کی، اور یہ نوجوان ہے اور قبائلی علاقے سے ہے، افریدی ہے، خیبر ایجنسی جہاں بارڈر ہے وہاں سے تعلق ہے، تو یہ لوگوں کو اشتعال دلائے گا، لوگوں کو فوج کے اور اسٹیبلشمنٹ کے خلاف کرے گا. یہ واحد ان کا انتخاب ہے، اس کے علاوہ کوئی سوچ مجھے نظر نہیں آ رہی ہے. لیکن سوال یہ ہے کہ یہ ساری چیزیں پی ٹی آئی کی امجد علی خان صاحب جواب دیں گے، یہ ساری جو چیزیں ہیں، سہولت کاری ہے، جیل کے دروازے کھول دیے، طالبان کے دفتر کھول دیے، ان کی 9 ارب ڈالر کے لیے آپ نے کوشش کی، یہ ساری چیزوں کے اگر کیا آپ امن لا سکے؟ کیا جو 60 سال سے جو آپ لوگوں کو، جن کو آپ نے یہاں پناہ دی تھی، یہاں پہ آپ نے خدمت کی، کیا آپ نے باعزت طریقے سے اس کو جو نا ان کو کہا ہے؟ دنیا کا کون سا ملک ہے جو مجھے بتا دو جو 60 سال سے کوئی لوگ یا مہمان دے رہے ہو؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں یہ ساری چیزیں کر کے اب عمران خان صاحب کا ایک ہی مطالبہ ہے کہ مجھے رہا کرو، باڑ میں جا باقی ساری چیزیں. اور یہ میں اپنی طرف سے نہیں بول رہا ہوں، شندانہ گلزار صاحبہ کا اور شہریار افریدی صاحب کا بیان ریکارڈ میں موجود ہے کہ خان ہے تو پاکستان ہے. تو اگر یہ ان کا جملہ ہو، یہ ان کا ایک نظریہ وہ سوچ ہو. یہاں کراچی میں ایک ایم کیو نامی تنظیم ہے، اب تو خیر مخبروں کو ٹولہ بن گیا. الطاف حسین کے دور میں وہ یہ کہتے ہیں ہمیں منزل نہیں، ہمیں رہنما چاہیے. تو یہ وہ لوگ ہیں، ان کو منزل نہیں چاہیے، ان کو پاکستان نہیں چاہیے، ان کو خان چاہیے. آج بھی اگر آپ دیکھ رہے ہیں، نہ دہشت گردی کے اوپر انہوں نے باقی صوبوں سے یا باقی پارٹیز کی بات کی، نہ انہوں نے بے روزگاری کی بات کی، نہ انہوں نے ترقیاتی کام کی بات کی. اگر بندر باٹ ہوا، سینٹ کی سیٹیں ہوئے جہاں ان کے لوگ ٹکڑے ٹکڑے ہیں، وہاں گنڈاپور صاحب نے نون لیگ کے پاؤں کو بھی ہاتھ لگا لیے، پیپلز پارٹی کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے، جمعیت کے گھٹنوں کو بھی ہاتھ لگا لیے، اور کھانے اور پانی اور چائے وغیرہ کر کے، اور وہ جا کے سیٹیں باٹا، کیونکہ ان کے منتقل صاحب بڑی امپورٹنٹ سر آپ نے پوائنٹ ریز کیے ہیں. سر میں چاہوں گی کہ نیازی صاحب سے اس کا اگر ہم لے لیں، جواب لے لیں تاکہ سچویشن بھی واضح ہو سکے. امجد علی خان نیازی صاحب، خیبر پختونخوا کی سوچ جس طرح سے بھی منتقل صاحب نے کہا کہ اس میں وہ کوئی واضح نہیں ہے، خاص طور پر اگر دہشت گردی کے پیرائے میں ہم اس کو دیکھیں تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ 12 سال سے آپ کی وہاں پر حکومت ہے، تو کس سوچ کی حامل ہے خیبر پختونخوا کی حکومت؟ خاص طور پر نیشنل ایکشن پلان کی جب بھی بات ہوئی تو اس میں ہمیں خیبر پختونخوا کا موقف ذرا ہٹ کر نظر آیا. تو کس حکمت عملی کے تحت سر آپ لوگ آگے چل رہے ہیں اس مسئلے کو لے کر دہشت گردی کے حوالے سے؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. ماریا، میں تھوڑی سی مجھے ٹائم دیجئے گا، میں اس کا جواب دوں گا. سب سے پہلے ایک باعث تبصرہ جو ہے، میں نہیں سمجھتا کہ پولیٹیکل آدمی اتنا باعث تبصرہ کرے گا. خان صاحب نے ایک بڑا واضح کہا تھا کہ یہ فوج بھی میری ہے اور مجھ سے زیادہ امپارٹنٹ جو ہے یہ ادارہ ہے. یہ خان صاحب کے ورڈز ہیں. اگر آپ مجھے بتا دیں کہ یہ آپ کے ریکارڈ پہ ہیں، تو وہ شخص یا وہ پارٹی کبھی سوچ سکتی ہے کہ پاکستان کے وجود کو کوئی خطرہ ہو؟ ہمارا نعرہ یہ ہے کہ پاکستان کی سلامتی کے لیے، پاکستان کے دفاع کے لیے، پاکستان کے لیے ہمارا سب کچھ حاضر ہے. اب اس کو اس انداز سے پیرائے میں لے کے چلنا، ہماری سوچ بھی وہی ہے کہ ہم کوئی دہشت گردوں کے حامی نہیں ہیں، لیکن ہمارا تھوڑا سا طریقہ کار یہ سمجھتے ہیں کہ جو قبائل، جو صوبے کی عوام اور مشران، جو سٹیک ہولڈرز ہیں، ان کو اعتماد میں لیا جائے، تاکہ اگر کوئی آگے جو آپ کا نیشنل ایکشن پروگرام ہے وہ بہتر انداز سے آگے بڑھ سکتا ہے اگر ہم ان 3 فیکٹرز کو ساتھ لے کے چلتے ہیں. اور آپ کو بھی پتہ ہے، جب آپ عوام کو، قبائلز کو، یا وہاں کے جو مشران ہیں، سٹیک ہولڈر، جب آپ کے ساتھ ہوں گے تو آپ کے لیے پروسیڈ کرنا بہت اچھا رہے گا اور اس کے بہتر نتائج ہوں گے. اگر اس کو آپ یہ نام دے دیں کہ ہم کسی کے سہولت کار ہیں، بہت افسوس ہے. ہم ہمیشہ یہ کہتے ہیں کہ پاکستان کے وجود کے ساتھ ہم سب کا وجود ہے. پاکستان ہے تو ہم ہیں، ہم نہ کسی پروکسی کا حصہ ہیں، نہ تھے نہ رہیں گے. اور دوسری بات یہ کہوں گا کہ ہمیں، آپ کو یاد ہوگا، نیشنل سیکیورٹی کونسل 2022 اپریل سے پہلے ہوئی تھی. اس میں تمام لیڈرشپ موجود تھی اور انہوں نے اس ٹاکس کو اس وقت کے ٹی ٹی پی کے ساتھ جو مذاکرات بڑھانے پہ زور دیا تھا، اور اس میں خان صاحب کے اوپر انہوں نے قدغن لگائی تھی کہ وہ اس اجلاسوں میں نہ شریک ہوں. اور پھر آپ کو یاد ہوگا رجیم چینج کے بعد
جو سب سے پہلی نیشنل سیکورٹی کونسل کی اس وقت کی منٹس آف میٹنگ آپ نکال لیں تو رانا سنولا کی جو ٹویٹس ہیں اور ان کے بیانات ہیں وہ آپ کے سامنے پڑے ہوں گے، اور انہوں نے کہا تھا کہ ہم نے اس عمل کو انڈورس کر دیا ہے جو سابقہ اسٹیبلشمنٹ نے ہمیں دیا تھا۔ تو اس پہ ہم نے تو اس وقت کوئی فیصلہ نہیں کیا تھا کہ ان کو آباد کیا جائے یا نہیں کیا جائے، یہ فیصلہ جولائی میں جا کے ہوا ہے، ٹھیک ہے۔ اور اس کو ہمارے گلے میں ڈال دینا بہت ہی افسوسناک بات ہے۔ اب جو چیز سابقہ دور میں یہ پی ڈی ایم ون کی حکومت جب آئی تھی تو یہ ان کو اس کو اون کرے، اس کو اپنے کسی اور کے ذمہ لگا دینا۔ میں بھی اس میٹنگ میں موجود تھا جب انہوں نے اپنی سی وی دی تھی اس وقت کے اسٹیبلشمنٹ کو۔ اس میں شہباز شریف بھی تھے، اس میں بلاول بھٹو بھی تھے، اس میں مولانا فضل الرحمان بھی تھے، باقی تمام اے این پی کی قیادت بھی موجود تھی، سب جو سٹیک ہولڈرز تھے اس میں موجود تھے۔ تو اب یہ کہنا اس میں جس میں یہ فیصلہ ہی نہیں ہوا، اور فیصلہ تو ہو اگر یہ لیکن 2-3 امجد ماہ صاحب بعد یہ ہوئے۔ بات تو آپ بھی اس بات کو تسلیم کریں گے نا کہ جب بھی نیشنل ایکشن پلان پر عمل درآمد کی بات ہوئی تو خیبر پختونخوا سے ایک آواز اٹھی جو کہ اس فیصلے کے خلاف ہمیں نظر آئی۔ علی امین گنڈاپور صاحب کے جو تھوڑے سخت بیانات تھے وہ بھی سامنے آئے، جس میں انہوں نے کہا کہ ہم کسی قسم کے آپریشن کی اجازت نہیں دیں گے۔ سر 12 سال سے آپ کی حکومت ہے نا، تو وہاں پر دہشت گردی کے حوالے سے ہمیں کوئی حکمت عملی، مؤثر حکمت عملی نظر نہیں آ سکی ہے۔ تو جب آپریشن کا فیصلہ کیا جاتا ہے تو بڑی ہی آبجیکشن آپ لوگوں کی طرف سے ریز ہوتے ہیں، جس کی وجہ سے یہ چیز جو ہے پھر وہ ابہام کا شکار ہوتی ہے کہ شاید وہاں کے لوگوں کے ساتھ یہ زیادتی ہو رہی ہے۔ حالانکہ آپ اچھی طرح جانتے ہیں کہ دہشت گردی کے فریق سے نمٹنے کے لیے ریاست جو پالیسی بناتی ہے پھر تمام صوبے اس پر عمل پیرا ہوتے ہیں۔ کیا کہیے گا سر؟ ماریا، بلوچستان ہو، کے پی ہو، پھر فاٹا پاٹا ہو، یہ آج سے نہیں، افغان جہاد کے بعد یہ مسئلہ ہمارے گلے میں آیا اور آگے کی طرف ابھی تک ہمارے گلے میں ہے۔ وہاں کی عوام کا نقطہ نظر ہے، وہاں کے قبائل کا نقطہ نظر ہے، جو ہماری گورنمنٹ، جو کے پی کے کی گورنمنٹ ہے، وہ ریاست کے سامنے یا اداروں کے سامنے رکھتی رہی ہے، تاکہ اگر اس مسئلوں کو دیکھیں، اگر ہم نے جب آگے بڑھنا ہوتا ہے تو بیٹھ کے ایک نقطہ نظر رکھا جاتا ہے، اور اس نقطہ نظر کے ذریعے جو ہے آپ اپنا لائن آف ایکشن بناتے ہیں۔ اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ ہم اداروں کے خلاف ہیں یا اداروں کے خلاف جنگ کرنا چاہتے ہیں۔ میں نے پہلے اپنے سیگمنٹ میں بتایا کہ یہ پاکستان کے ساتھ سب کا وجود ہے۔ اگر میں دہرا دیتا ہوں، پاکستان ہے تو ہم ہیں۔ پاکستان کی اکانومی بہتر ہوگی، پاکستان کا لا اینڈ آرڈر بہتر ہوگا، پاکستان کے نوجوانوں کو روزگار ملے گا، کسانوں کو اپنا حق ملے گا، مزدور کو روٹی ملے گی، تو یہ ہم سب کا فائدہ ہے۔ کیونکہ ہمارا جینا مرنا پاکستان کے اندر ہے، پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ ہماری کوئی جائیداد پاکستان سے باہر نہیں ہے۔ جن کی جائیداد پاکستان کے اندر ہے وہ صرف پاکستان کا سوچتے ہیں۔ جنہوں نے اپنی اربوں ڈالر کی جائیداد کہیں دبئی میں، کسی نے انگلینڈ میں، کسی نے امریکہ کے اندر بنائی ہے، ان کے سٹیک ہولڈرز باہر ہو سکتے ہیں، ہمارا سٹیک ایک ہی ہے، جسے ہم کہتے ہیں پاکستان۔ بالکل ٹھیک۔ بریگیڈیئر صاحب، آج کی جو پریس ٹاک ہے اس سے قبل جس طرح سے میں نے اپنے ابتدائی میں بھی کہا کہ کور کمانڈرز کانفرنس ہوئی جس میں بڑا واضح اور سخت پیغام دیا گیا سہولت کاروں اور دہشت گردوں کے حوالے سے، پھر وزیر اعظم کا بیان، پھر وزیر دفاع کا، اور آج کی جو پریس کانفرنس ہے ڈی جی آئی ایس پی آر کی، تو کیا ہم اس سے یہ نتیجہ اخذ کریں کہ ریاست اب ایک نئی حکمت عملی اور مؤثر حکمت عملی کے تحت ان دہشت گردوں اور ان کے سہولت کاروں کے خلاف حتمی کارروائی کرے گی، یا جو آپریشنز آن گوئنگ ہیں انہی میں مزید شدت لائی جائے گی، یا کوئی نئی حکمت عملی سامنے آئے گی؟ اس کو کس طرح سے سمرائز کریں گے ہم؟ بیسیکلی تو انٹیلیم بیس آپریشن ہی ہوں گے، پہلے ہی 200 کے قریب آپریشن ہو رہے ہیں، لیکن یہ جو خاص طور پہ یہ پرابلم جو ہے نا، یہ سہولت کاری کی اور انلیگل اسپیکٹرم کی، جہاں سے ان کو فنڈنگ، پیسہ ان کو فنل تھرو ہوتا ہے، نارکوٹکس کا، اسمگلنگ کا، پھر اس کے بعد یہ ہنڈی کا پیسہ، گاڑیوں کی اسمگلنگ کا پیسہ، اس پیسے کو سٹاپ کرنے کے لیے مین کنسرن جو ہے نا یہ ہے پروونشل گورنمنٹ کا، کہ اس کو دیکھیں جو بارڈر ایریا سے جب آتا ہے یہ ساروں کو نکلتا ہے، پھر وہاں پر اگر وہ ہاتھ ڈالتے ہیں تو سفارشیں شروع ہو جاتی ہیں۔ یہ ان کا نقطہ نظر ہے۔ ناؤ دے آر گوئنگ ٹو بی ویری ٹف آن دس اسپیکٹ اکراس دا بورڈ، ناٹ کہ کسی پارٹی کو، ناٹ ایٹ آل، اٹ از آل، اینی باڈی فاؤنڈ انوالوڈ ان دس ہی ول بی ٹیکن ایز اے پارٹ آف سپورٹنگ ٹیررزم۔ اس لیے کیونکہ جب ان کو یہ پیسہ ملنا بند ہو جائے گا، ان کی فیملیز کو پیسہ نہیں جائے گا، ویپن ایمونیشن نہیں لے سکیں گے،
اور ان کی جو اٹریکشن ہے وہ پوری نہیں ہوگی تو خود بخود یہ ہتھیار ڈال کے مین اسٹریم میں آنے کی کوشش کریں گے. یہ امپورٹنٹ ہے. اور سیکنڈ جو بات کی جاتی ہے بات چیت دیکھیں بات چیت کی جاتی ہے ان سے جو گورنمنٹ کو چیلنج کو ہٹ نہیں گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کرتے ہیں. اگر آپ گورنمنٹ کی ریٹ کو چیلنج کریں آپ اپنے سیکورٹی فورسز کو آپ اپنے عوام کو سویلین نہتے بیچارے لوگوں کو ہمارے پشتون بھائی بلوچی بھائی دیکھیں کتنا نقصان ہو رہا ہے کتنا نقصان اٹھایا ان لوگوں نے. یہ کیسے ان کے خلاف ہم کیسے کریں گے اب آپ ہم آپ کے لیے آپریشن نہیں کریں آپ سے بات چیت کریں گے. بات چیت اس وقت ہوتی ہے جب ہتھیار ڈالیں پاکستان کے آئین قانون کو مانیں آگے بات کریں. دیٹ از اے وے بٹ ایز لانگ ایز کیرنگ آرمز اور فائر کر رہے ہیں دیر از نو کوشچن کی سیکورٹی فورسز ان سے کمپرومائز کریں گی. سیکنڈ اسی طریقے سے ان کے خلاف آپریشن بھی بہت فل تھروٹل پہ جائے گا. اور میں نے وہی بات بھی کی کہ دیکھیں افغان ریفیوجیز کی جو بات ہے پاکستان نے بہت مہمان نوازی کر لی. افغان فارن منسٹر 8 دن کے دورے پہ گئے ہیں وہاں پر. کیا انہوں نے کبھی ریئلائز کیا کہ ہم نے ان کے کتنے افغانیوں کی مہمانداری کر رہے ہیں. 1.4 ملین تو وہ ہیں جو رجسٹرڈ ہے یونائٹڈ نیشن ہائی کمیشن فار ریفیوجیز ہم نے ان کو کبھی کچھ نہیں کہا بالکل لیکن وہ انلیگل ہیں جن کے بعد پی او آر ہے وہ ختم ہو گئے ہیں انلیگل ریزیڈنٹ کے کارڈ ختم ہو گئے ہیں. they must go back to their country. کوئی دنیا میں نہیں ہوتا کہ پورے پاکستان میں پھیلے ہوں. آئی واز اے ہوم منسٹر یا کیئر ٹیکر میں سندھ میں ہم نے بہت لیکن پھر بعد میں آرڈر آ جاتے ہیں نہیں یہ ہاتھ رہنے دیں جی نہ کریں. بات یہ کہ جب ان کو فکر نہیں ہم ان کو لاجسٹک فل دیتے ہیں ہم ان کو گندم بھی دیتے ہیں چینی بھی دیتے ہیں فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں افغان ٹرانزٹ دیتے ہیں ہر سہولت دیتے ہیں. ان ریٹرن ہم ان سے کیا مانگتے ہیں اپنی سرزمین جو آپ نے کمٹمنٹ کی تھی کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے خلاف استعمال ہونے دے. یہ کمٹمنٹ وہ پورے نہیں کرتے اور جا کے انڈیا کے ساتھ جا کے ان کے اپ گریڈ کریں گے سفارت کرنے کو کابل کے اندر. یہ تکلیف کی بات ہے. اس لیے دے ہیو ٹو بی ریلائز اور اس کے لیے اب آئی تھنک حکومت پاکستان کو چاہیے کہ ایک پراپر لائمر بنائیں ایک فائنل بات کریں. دین وی ہیو ٹو ٹیک ٹیکنالوجی آپ کے پاس ہے لاجسٹک سپورٹ آپ کے پاس ہے وی کین ڈو ناٹ مینی تھنگ بٹ وی ڈونٹ وانٹ اٹ کیونکہ ہم چاہتے ہیں افغان ہمارے ریفیوجیز بھائی جو اتنا عرصہ رہے ہیں یہاں پر جب جائیں تو اچھی یادیں لے کے جائیں. دے شوڈ گو ہیپیلی ٹو دیئر اون کنٹری. اور پھر وہاں سے اگر آنا ہے تو آپ نارمل ویزے کے تھرو پاکستان آئیں آپ پراپرٹی چھوڑ کے دینے آئیں آ کے پراپرٹی آرام سے ڈسپوز آف کریں کاروبار کریں جو بھی کرنا کریں بٹ انلیگل لوگوں کے لیے اب پاکستان میں کوئی جگہ نہیں ہے. یہ وی ہیو ڈیسائیڈڈ اینڈ دس ہیز ٹو بی ناؤ ڈن وداؤٹ اینی یہ سوچ کے لیے اس کو نہیں کرنا اس کو ایوری بڈی ہیز ٹو بی ڈن. ٹھیک ہے قادر مدخیل صاحب میں بریگیڈیئر صاحب کی بات کو آگے بڑھاتے ہوئے ریاست جب اپنے مفاد میں یہ فیصلہ کر چکی ہے کہ ہمارا مفاد اسی میں ہے کہ ہم جو افغان شہری ہیں ان کو واپس بھیجا جائے کیونکہ یقینی طور پہ بہت سے اس کے فیکٹر ہیں جس پہ ہم بات بھی کرتے رہتے ہیں تو بطور جماعت سر آپ اس بات کو کیسے دیکھ رہے ہیں کیونکہ اکثر جب دہشت گردی کے واقعات ہوتے ہیں تو انفارچونیٹلی ہمیں افغانستان جو شہری ہیں اس میں ملوث ہوتے ہوئے ہمیں نظر آتے ہیں. آج ڈی جی آئی ایس پی آر نے بھی اپنی پریس ٹاک میں کہا کہ افغان شہریوں کے انخلاء کے حوالے سے بھی ابہام پیدا کرنے کی کوشش کی جاتی ہے. تو سر اس پہ تو کم سے کم ہمیں ایک پیج پر ہونا چاہیے کیونکہ ہم دہائیوں سے ان کی جو ہے وہ مہمان نوازی کرتے آئے ہیں لیکن ان ریٹرن ہمیں کیا ملا ہے. ان ریٹرن تو ہمیں دہشت گردی وہاں سے ملی ہے اور وہاں پر ابھی بھارت کا جو ہے بھارت نے ان کا اپنا سفارت خانہ بھی کھول دیا ہے تو یہ تو ان کے سفارتی تعلقات قائم ہونے جا رہے ہیں نا تو ہمیں تو مزید چوکنا ہونا پڑے گا. جی بالکل بات آپ کی درست ہے. یقیناً جو غیر ملکی ہے یا جو پاکستانی شہریت نہیں رکھتے ہیں ان کو بالکل باہر نکالنا چاہیے. ہم تو پہلے دن اس کی حمایت میں ہیں کہ ظاہری بات ہے جب غیر ملکی ہوگا یا جو آج جو غیر رجسٹرڈ گاڑیوں کی بات کی ہے ڈی جی ایس پی آر نے ظاہری بات ہے جب کراچی یا پاکستان کے دوسرے شہروں میں کوئی گاڑی پکڑی جاتی ہے تو اس کا آپ کا پورا ڈیٹا آ جاتا ہے کہ گاڑی مالک کون ہے. اب جس گاڑی کا کوئی مالک نہیں ہو کوئی رجسٹریشن نہیں ہو تو اس کو آپ کہاں سے پکڑیں گے نمبر ایک بات. دوسری بات یہ ساتھ ساتھ میں یہ بھی کہوں گا کہ تھوڑا سا ہمیں یہ بھی احتیاط کرنا پڑے گا کہ ہر غیر ملکی جو ہے نا ہر پٹھان جو ہے نا غیر ملکی نہیں ہے. ہر گورے شخص کو دیکھ کے اور آپ یہ سمجھ لو کہ یہ افغانستانی ہے اور اس کو آپ باہر نکالیں گے. یقیناً جن لوگوں کے پاس شناختی کارڈ ہے جن کے پاس پاکستانی شہریت ہے ان کو اسی نظر سے نہیں دیکھنا چاہیے. گو کہ پنجاب میں یہ سلسلہ چل رہا ہے. پنجاب میں وہاں پشتونوں کے اوپر زمین تنگ کیا جا رہا ہے وہاں پہ لوگوں کو جو نا بے دخل کیا جا رہا ہے وہاں لوگوں کو ہر شخص کو افغانی سمجھ کے اور ان کو باہر نکالے جا رہے ہیں. تو میں کہتا ہوں یہ بھی سلوک جو نا ٹھیک نہیں ہے.
یقیناً ہم پہلے دن سے کہہ رہے ہیں کہ جس کے پاس کوئی کاغذ نہیں ہے اس کو تو بالکل نہیں چاہیے. اور لیکن سوال یہ میں ساتھ دہرا رہا ہوں, یہ لوگ اگر جو غیر ملکی ہے وہ آئے کیسے, وہ بارڈر کیسے کراس کر دیا, اور پھر بارڈر کراس کرنے کے بعد یہاں پہ مجھے سعودی سفیر نے بتایا تھا, جو 2 سال پہلے میں حج پہ تھا, انہوں نے کہا کہ 12,000 پاسپورٹ سعودی گورنمنٹ نے ہمیں دیے جو جعلی ہے, یعنی جعلی ہے اور پاکستان پاسپورٹ بنے ہوئے اور وہ غیر ملکی ہے. تو آپ ایک ملک میں 12,000 کا ڈیٹا آپ کو بتا رہا ہوں, اس طرح پورے پاکستان دنیا کو لے لو. اور مجھے ایک صاحب بتا رہے تھے کہ کوئی سری لنکا میں دھماکہ ہوا ہے, کوئی ملائیشیا میں ہوا, پتہ نہیں کہاں کہاں وہ ہوئے, وہ سارے کے سارے جو ہے نا پاکستانی پاسپورٹ اور شناختی کارڈ نکل آئے. تو اس چیز کو بھی تھوڑا سا غور سے دیکھنا پڑے گا کہ آیا جو ہمارے ملک میں جو غیر ملکی بیٹھے ہوئے ہیں, آیا ان کے پاس پاکستانی دستاویزات ہے کہ نہیں ہے, اگر ہے تو وہ اصلی ہے کہ نہیں ہے. ان ساری چیزوں کو دیکھ کے, لیکن میں پھر دوہرا رہا ہوں کہ ہر پٹھان کو آپ افغانی سمجھ کے اس کے ساتھ ناروا تعلق نہیں ہونا چاہیے. بالکل ٹھیک. اچھا امجد صاحب, سر جب بھی افغان شہریوں کے انخلا کی بات ہوتی ہے تو پھر اگین ہم یہ دیکھیں گے کہ خیبر پختونخوا حکومت ہمیں ایک ڈیفرنٹ اینگل لیتی ہوئی نظر آتی ہے. اگر آپ کو یاد ہو کہ جب یہ بات کہی گئی کہ افغان جو شہری ہیں ان کے انخلا کو یقینی بنایا جائے گا, تو علی امین گنڈا پور صاحب کے بہت سے اور بیانات سامنے آئے جس میں انہوں نے کہا کہ یہ ٹھیک طریقہ نہیں ہے. پھر بانی پی ٹی آئی کے جیل سے بھی اس حوالے سے بیانات آئے. سر آپ نہیں سمجھتے کہ بطور ریاست آپ کو اس وقت فیڈرل گورنمنٹ کا ساتھ دینا چاہیے, وفاق کا ساتھ دینا چاہیے, کیونکہ ایک تو معاشی طور پر کافی بوجھ ہم سہار چکے ہیں افغان شہریوں کا پاکستان کی معیشت پر, پھر دوسرا دہشت گردی میں بارہا اور کئی دفعہ ایسا ہوا ہے کہ انہی کا نام سامنے آتا ہے. تو جس نے آنا ہے وہ لیگل طریقے سے پاکستان میں آئے نا, پوری دنیا میں یہ طریقہ رائج ہے. اگر پاکستان نے مہمان نوازی کی ہے تو اس کا یہ مطلب تو نہیں ہے کہ پھر اب یہیں پر ان کی ساری نسلیں پلیں گی اور کسی بھی جو قانون ہے اس کو فالو نہیں کیا جائے گا. ماریہ, میں ایک کہوں گا بات کہ پڑوسی کبھی بدلے نہیں جا سکتے, اور اب افغانستان اور پاکستان ایک سرحدی پوزیشن ایسی ہے, اور دونوں ممالک سائی ہے, پھر مسلم کنٹریز ہے اب, تو اس میں ہم اگر پڑوسی نہیں بدل سکتے, پھر دونوں چاہے کے پی کے فاٹا پاٹا ہو یا آپ کا افغانستان ہو, دونوں طرف کے قبائل جو ہے ان میں رشتہ داریاں ہیں اور دونوں آپس میں بھائی بھائی ہیں. تو اس ماحول میں اگر آپ کسی کو رخصت کر رہے ہیں اور اس کو اگر بہتر انداز سے رخصت کریں گے تو آپ کی جڑیں مضبوط ہوں گی. اگر آپ ان کو ادر وے آپ ان کو رخصت کریں گے تو اس کی جو ہے وہ کانسیکوینسز جو ہے وہ آپ کو پتہ ہے, جب کسی کو آپ پش کریں گے اور اس انداز سے پش کریں گے کہ جیسے ان کو ہم دھتکار رہے ہیں, تو اس کا خمیازہ جو ہے آنے والا وقت جو ہے, اللہ معاف کرے, ہماری جو ہے وہ چیزیں پھر نفرت کے انداز بڑھتے ہیں. تو ہم سمجھتے ہیں کہ دیکھیں سب سے بڑی جو عوام ہوتی ہے وہ ایک پل کا کردار ادا کرتی ہے. سوچ جو آگے مثبت ہو تو آگے کی طرف بڑھتی ہے. کبھی بھی ہم یہ نہیں کرتے کہ ہم جو ہے جو وفاق کی جو پالیسی ہے وہ کوئی اور ہے, اور اپنا کے پی کے اندر جو ہے وہ اس کے اگینسٹ اس شکل میں جاتی ہے. دیکھیں ہماری سوچ کیا ہوتی ہے کہ اگر کسی مہمان کو رخصت کریں تو اچھے انداز سے کریں تاکہ آپ کے لیے جو آنے والا وقت ہے وہ بہتر ہو. اس کو آپ اپنے اینگل سے دیکھ لیں, اس کو آپ ایک اور اینگل سے دیکھ لیں, سوچ کا فرق ہے. اگر سوچ آپ کی مثبت نہیں ہے تو ہم اس کا کیا کر سکتے لیکن ہیں. امجد صاحب جب اس طرح کے متضاد بیانات سامنے آتے ہیں تو اس سے ایک ابہام کریٹ ہوتا ہے نا. اس بات کو مختلف انداز میں بھی کیا جا سکتا ہے, وفاق کے ساتھ اس پہ بیٹھ کر بات بھی کی جا سکتی ہے کہ ہم اپنے ان مہمانوں کو اس انداز میں رخصت کرنا چاہتے ہیں, بجائے اس کے کہ پھر وہ شعلہ بیانی شروع ہو جائے اور یہ ایک امپیکٹ اور ابہام پیدا ہو کہ وفاق اور صوبے کے درمیان خاصی دوریاں ہیں. ماریہ, آپ یہ دیکھیں نا, ابھی کرکٹ میچ ہے, ایک زمانے میں ہم کہا کرتے کہ یہ ہمارے جو بارڈرز ایریا ہے, ہمیشہ جب بھی انڈیا کے ساتھ جنگ ہوتی تھی تو وہ ہمارے فرنٹ لائنرز, ہمارے مطلب ہم کہتے کہ ہماری پیٹھ پہ بیٹھے ہیں, ہمیں فوج تعینات کرنے کی ضرورت محسوس نہیں ہوتی تھی. آج آپ دیکھیں کرکٹ کا میچ ہو یا ہمیں اپنے مطلب وہاں پہ اب تر اندازی ہو رہی ہے, تو ہمارے لیے سوچنے کا مقام ہے کہ ہم اس کو کیسے ٹیکل کر سکتے ہیں. اور اس کے لیے میں سمجھتا ہوں کہ کوئی بھی عقل کل نہیں ہوتا, یہ جب آپ بیٹھتے ہیں تو ایک کلیکٹیو وزڈم سامنے آتی ہے. سوچ کے انداز کو اگر ہم بہتر انداز سے آگے چلیں گے, یقیناً اس کے بہتر نتائج آ سکتے ہیں.
ٹھیک. اچھا بریگیڈیئر صاحب، آپ اس سارے معاملے کو سر کیسے دیکھ رہے ہیں؟ ابھی ہم یہ دیکھتے ہیں کہ پاکستان نے بارہا افغان حکومت کے ساتھ یہ معاملہ اٹھایا کہ آپ کی سرزمین پاکستان کے خلاف استعمال ہوتی ہے، اور پاکستان نے صرف بات نہیں کی بلکہ پاکستان نے ان کے سامنے ثبوت بھی رکھے. افغان حکومت بارہا یہ کہتی رہی، اور آپ جانتے ہیں کہ دوحہ معاہدے کے تحت وہ پابند ہیں کہ ان کی سرزمین پاکستان سمیت کسی ہمسایہ ملک کے خلاف استعمال نہ ہو، لیکن بارہا پاکستان کے خلاف استعمال ہو رہی ہے، اور یہ آگے بھی کوئی گارنٹی نہیں ہے کہ نہیں ہوگی. ہر روز واقعات ہو رہے ہیں. پاکستان بارہا ان کو سمجھا چکا ہے سر، لیکن وہاں سے ہمیں کوئی پازیٹیو رسپانس سامنے نہیں آتا. تو آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کے پاس ان حالات میں کیا آپشنز رہ جاتے ہیں؟ دیکھیں، یہی میں بات کر رہا ہوں کہ ہماری تو ڈیمانڈ ان سے ایک ہی ہے نا، ہاں. کہ صرف کہ اپنی سرزمین کسی ٹیررسٹ آرگنائزیشن کو ہمارے کل استعمال ہونے دیں. دیٹس آل. ہم ان کے بدلے ان کو کیا کرتے ہیں؟ 20 سے 30 لاکھ افغان ریفیوجیز کی مہمانداری کر رہے ہیں. بالکل. کبھی فرق نہیں کیا. ہر لحاظ سے میں نے گرم وزیر داخلہ تھا، ہماری انسٹرکشن بڑی کلیئر تھی کہ بہت احترام سے ہم نے بسیں کی خود خرچ کیا، راستے میں ان کے ہر 6 گھنٹے کے بعد ریسٹ کا ارینجمنٹ کیا. خواتین ہماری بہنیں تھیں، ان کا ارینجمنٹ کیا، کھانے پینے کا ہر لحاظ سے، تاکہ جس دن وہ کراس کریں اور افغانستان میں جائیں تو وہ پاکستان کو یاد کریں اچھی یادوں کے ساتھ. دیکھیں، ہم واقعی میں بہت خوش تھے. یہ افغان گورنمنٹ کے ہمیں پرابلم ہو رہی ہے. جی، یہاں تک ہم نے واپسی کو یقینی بنا رہے ہیں ہم بریگیڈیئر صاحب. بالکل. سیکنڈ، اس کے بعد ہم ان کے لیے ہم لاجسٹکس ہر قسم بھی دیتے ہیں. ہم یہاں جیسے آٹا بھی دیتے ہیں، ان کو چینی بھی دیتے ہیں، فرٹیلائزر بھی دیتے ہیں. افغان ٹرانزٹ کوئی چیز ہم نے کمی آج تک نہیں کی. ہم یہ ساری چیزیں روک بھی سکتے ہیں لیکن نہیں روکتے. سیکنڈ، اس کے علاوہ ہم ان کے اپنے خود ہمارے پاس ٹیکنالوجی ہم وہ بھی یوز کر سکتے ہیں، وہ بھی ہم نہیں یوز کرتے ہیں. ہم ہر بات ان کو سمجھاتے ہیں کہ ہمارے گورنمنٹ آپ سے بڑے پرانے تعلقات ہیں، ریلیجس بھی ہیں، کلچرل بھی ہیں، نیبرہڈ بھی ہے. بالکل امجد بھائی نے بات کی کہ نیبرز کبھی چینج نہیں ہوتے ہیں. اسی لیے ہم خاص طور پہ خیال رکھتے ہیں کہ پشتون دونوں طرف ہیں. ہماری طرف بھی پشتون ہیں، اس سائڈ پشتون اور ریلیشن میں بھی. اسی لیے ہم بہت احتیاط کر رہے ہیں. یہی مسئلہ ہے کہ کم از کم افغان طالبان کی بھی تو ذمہ داری ہے نا کہ وہ بھی تو تھوڑا سا خیال کریں. ہم نے امریکن سے ہم نے وہاں کو سپورٹ کیا، امریکن کے ویکیوشن میں ہم نے وہ بھی مدد کی. وی آر ویری ہیپی کہ افغان طالبان آ گئے ہیں. اب چلو پاکستان کے ساتھ ہمارا رویہ فرق ہوگا. اب یہ ٹی ٹی پی کو، خارجیوں کو یہ سختی کریں گے، وہ بھی نہیں ہو سکی ہے. یہ پرابلم ہمیں فیس ہو رہی ہے اس کی. اور ابھی آپ کے سامنے افغانستان کے فورن منسٹر گئے ہیں، 8 دن وہ انڈیا میں رہ رہے ہیں، اور وہاں کابل کے وہ جو کابل کے انڈین سفارتخانہ ہے اس کو اپ گریڈ کیا جا رہا ہے پراپر طریقے سے. یہ ہمارے تشویش کے بعد، جبکہ یہ دیکھیں اگر افغانستان پیسفل ہو تو سینٹرل ایشیا سے افغانستان کے تھرو بلوچستان سے کنیکٹیوٹی ہو جاتی ہے، ہمارا سی پیک بن جاتا ہے، ہمارا گوادر پٹا آپریشن ہو جاتا ہے، ہم اکنامک ترقی کر لیتے ہیں. یہی تو پرابلم ہے جو دنیا نہیں چاہتی ہے. یہ ہمارے افغان بھائیوں کو سمجھنے کی ضرورت ہے. تو بریگیڈیئر صاحب، آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستان کو افغان حکومت سے اس حوالے سے بات کرنی چاہیے؟ کیونکہ افغان حکومت بھی یہ بات اچھی طرح سمجھتی ہے کہ بنیان المرصوص میں بھارت کو ایک انتہائی ذلت آمیز شکست ہوئی ہے. اس کے بعد وہ یقینی طور پہ ڈھونڈ رہا ہے راستے کہ کس طرح سے پاکستان کو نقصان پہنچایا جا سکے خدا نخواستہ. تو جو افغانستان ہے وہ اس کی پراکسی نہ بنے. پاکستان، آپ کو لگتا ہے کہ افغان حکومت کو انگیج کرنا چاہیے، بات کرنی چاہیے، اور ہو بھی رہی ہو شاید؟ آپ یہ دیکھیں گے پاکستان نے 6 سے 8 گھنٹے میں اتنی بڑی فوج کو انڈیا کی 6 سے 8 گھنٹے میں گھٹنے ٹیکنے میں مجبور کر دی، بیکاز دا ہول نیشن واز ٹوگیدر یونائٹیڈ. اگر یہی دہشت گردی میں ہمارے پاس ہمارا یہ صوبہ اور پولیس کا تھوڑا ساتھ پراپر طریقے سے ساتھ دیں. ہمارے وہاں پر دیکھیں جو فاٹا کے ایریاز ہیں، بڑے قبائل غیور بہادر ہیں، ہر ایک کے پاس ہتھیار ہے. اگر وہ ان کو نہ دیں تو وہ یہ کچھ بھی نہیں کر سکتے. یہی ہم سیکورٹی فورسز کہتی ہیں کہ اگر یہ کے پی کی گورنمنٹ جو ہے وہ سپورٹ کرے. آپ جب ایک ایریے کو جاتے ہیں، آپریشن کرتے ہیں، کلیئر کرتے ہیں، اس کے بعد کام ہوتا ہے ڈسٹرکٹ ایڈمنسٹریشن کا کہ وہ واپس آتی ہے، پولیس اپنا یہ سارا ایریے کو سیکور کر کے ٹیک اوور کر لیتی ہے. پھر وہاں پر واپس ان لوگوں کو بسا لیتے ہیں اور ان لوگوں کو بریف کرتے ہیں کہ آئندہ اس ایریے میں آئے تو آپ نے خود ہمیں فوراً بتانا ہے کہ کوئی یہ ایشوز ہیں جو ہم کریں تو یہ مسئلہ حل ہے. بالکل ٹھیک. قادم مندخیل صاحب، افغان وزیر خارجہ امیر خان متقی ان دنوں بھارت کے دورے پر ہیں، 8 روزہ دورہ. جس طرح سے بریگیڈیئر صاحب نے فرمایا جے شنکر سے ان کی ملاقات ہوئی ہے، مزید ملاقاتیں بھی ہو رہی ہیں. کیا پاکستان کو اس حوالے سے تشویش میں مبتلا ہونا چاہیے؟
جی بالکل تشویش پہ مطلع ہونا چاہیے. اس کی وجہ یہ ہے کہ نیازی صاحب نے درست کہا کہ پڑوسی بدلے نہیں جاتے, جی جی اور مہمانوں کو, اگر مہمان ہم نے 60 سال یا 50 سال ان کو پالا ہے تو ہمیں ان کو باعزت طریقے سے ان کو بیچنا چاہیے. اور یقیناً میں امجد نیازی صاحب کہوں گا کہ ابھی تک ایسے کوئی صورتحال میں نہیں دیکھا ہے, کیونکہ میرا بھائی علاقہ بلوچستان ذوب ہے, اور وہاں سے کوئٹہ سے جو قافلے جا رہے ہیں سوشل میڈیا پہ آپ دیکھ رہے ہیں, ایسے کوئی صورتحال میں. ہاں یقیناً جو نوجوان ہیں جو یہاں پیدا ہوئے ہیں وہ یقیناً افسردہ ہوتے ہیں کہ ہمارے یار دوست سب ادھر ہی ہے اور ہم جا رہے ہیں اس ملک میں, جا رہے ہیں جہاں ہم نے کبھی زندگی میں دیکھا نہیں ہے. تو یہ تو ایک صورتحال ہے, لیکن بہرحال ان کا اپنا ملک ہے, جانا تو پڑے گا, آج نہیں تو کل. لیکن ساتھ ساتھ میں یہ بھی آپ کے سامنے کروں گا نازیہ صاحبہ کہ یہ جو حال ہی میں پاکستان اور سعودی کا جو معاہدہ ہوا تھا کہ پاکستان کے اوپر حملہ, سعودی کے اوپر حملہ تصور کیا جائے گا, کیا یہ جو دہشت گردی کی لہر ہے کیا اس میں بھی یہ ہے آپشن کہ پاکستان میں دہشت گردی سعودی عرب میں دہشت گردی کے برابر ہے؟ اور اگر کئی الزام ہے ٹی ٹی پی پہ یا طالبان حکومت پہ, تو میں یہ سمجھ رہا ہوں کہ سعودی حکومت کا بڑا اثر رسوخ ہے افغانستان کے اوپر, اور ایک اسلامی بھائی چارے کی وجہ سے بھی. تو کیا ہمیں سعودی عرب کا چینل اس حوالے سے نہیں جو ہے نا وہ استعمال کرنا چاہیے کہ سعودی حکومت بات کر لے؟ یقیناً لاکھوں کی تعداد میں افغانستان کے لوگ بھی حج پہ جاتے ہیں اور بڑا اچھے تعلقات بھی ہے مذہبی. ہم کیوں ایک آپشن دے, کیوں ایک راستہ دے کہ افغانستان جو ہے نا وہ انڈیا ہمارے دشمن ملک سے ملے؟ ہم یہ سارے آپشن, سارے راستے جو ہے نا وہ ہمیں دیکھنے چاہیے کہ جو افغانستان کو منا لے, افغانستان کی حکومت کو منا لے, یا وہ جو اس کے ساتھ انڈیا کے ساتھ جو تعلقات بڑھا رہا ہے اس کو روکا جائے, سفارتی تعلقات. کیونکہ 57 اسلامی ممالک میں کوئی ایسا ملک نہیں ہے جو ہمارے کوئی مشاورت کرا دے اور ہمارے کوئی بات چیت کرے. اور ابھی حال ہی میں جو سعودیہ کے ساتھ معاہدہ ہوا ہے تو اس کا مطلب پاکستان میں جو دہشت گردی ہو رہی ہے وہ تو سعودی عرب میں ہو رہی ہے. تو سعودی عرب اس حوالے سے کیا کرے؟ تو میں یہ سمجھ رہا ہوں اس کے اوپر پاکستان کا خیال کرنا چاہیے, اس کے اوپر غور کرنا چاہیے. اور پھر یہ بھی میں آپ کو بتا دوں کہ بڑا آسان ہے دہشت گردی, یا کیونکہ جب ایک جیسی شکل ہو, ایک جیسی زبان ہو, ایک جیسے لباس ہو, ایک مذہب ہو, تو وہاں جو نا تعلقات اچھے رکھنا چاہیے, ورنہ تعلقات بگاڑنا جو نا وہ دونوں کے مفاد میں نہیں ہے. اگر بالکل آپ کسی انگریز سے لڑائی ہو تو انگریز دور سے آئے گا تو آپ کو نظر آئے گا, اب ایک پٹھان آئے گا تو آپ کو نہیں پتا ہے کہ وہ پاکستانی ہے کہ افغانستانی ہے. تو ٹھیک میں ہے. سمجھ رہا ہوں کہ اس حوالے سے بھی ہم اس پہ سوچنا چاہیے, اور ہمیں تعلقات بہتر کرنا چاہیے. جو غلط فہمی ان کی ہے تو اس کے اوپر ڈیبیٹ کرنا چاہیے, یا پاکستان کو جو خدشہ ہے اس کے اوپر بات چیت کرنی چاہیے تاکہ یہ دہشت گردی کا مقابلہ کیا جا سکے. اور میں ایک اور چیز بتا دوں, ہاں بریگیڈر شاہ محمود صاحب جو تجزیہ نگار دفاعی, اس کا ویڈیو موجود ہے. انہوں نے یہ کہا کہ ٹی ٹی پی گنڈاپور گروپ موجود ہے ڈی خان میں, اور ٹی ٹی پی ڈی خان ہے. تو یہ ایک جو تجزیہ نگار ہے, ریٹائرڈ بریگیڈر ہے, شاہ محمود اور پشتون ہے, وہ اس کے ویڈیو موجود ہے کہ یہ ٹی ٹی پی کیوں ہے, ٹی ٹی پی کی اتنا اثر و رسوخ کیوں ہے کہ وہ جیل توڑ لے اور بغیر کسی تالے توڑنے کا, بغیر کسی فائرنگ کا اس چیز پہ کرنا چاہیے. اور یقیناً سیاسی لوگوں کو دور ہونا چاہیے, اور نیشنل ایکشن پلان جو 20 پوائنٹس ہے اس کے اوپر اگر عمل کیا جاتا تو میں کہتا ہوں یہ صورتحال آج نہیں ہوتی. ٹھیک ہے نیازی صاحب, اگر آپ مندوخیل صاحب کی بات کو رسپونڈ کرنا چاہیں تو ضرور کیجیے گا, لیکن میرا سوال یہاں پر بڑا امپورٹنٹ آپ سے یہ ہے کہ بھارت اور افغانستان کے جو نئے سفارتی تعلقات ہم ڈیولپ ہوتے دیکھ رہے ہیں, بھارت نے اب وہاں پر سفارت خانہ اپنا کھول لیا ہے, تو یقینی طور پہ پھر ہم یہ بھی سمجھ سکتے ہیں کہ بھارت کی جانب سے جو سہولت کاری ہے اس میں مزید اضافہ ہمیں مستقبل قریب میں دیکھنے کو مل سکتا ہے. ان دونوں کی سفارتی تعلقات سے پاکستان اثر انداز ہو سکتا ہے آپ کے خیال میں؟ ماریا, بہت ہی الارمنگ بات ہے کہ وہ لوگ جو آپ کے ساتھ کھڑے تھے اور جن کے لیے آپ نے 200 ارب ڈالر سے زائد جو ہے آپ نے لاس کیا, اور اس کو آپ اس جنگ میں کودے رہے, کئی دہائیوں تک آپ اس کا حصہ رہے, اور وہی طالبان جو ہے وہ آج سے اب الگ ہو کے, جو انڈیا ایک وقت میں وہ جو ان کے اندر ایک گروپس تھے ان کے ساتھ کھڑا تھا, آج طالبان کے ساتھ کھڑا ہو گئے. ہمارے لیے بالکل یہ الارمنگ بات ہے, ہمیں سوچنا ہوگا اور اس کے اوپر ہمیں اپنی ڈپلومیسی سے کام لینا ہوگا. اور ہمارے بہت سارے عمل ایسے ہیں جن سے ہم بہتری کی طرف جا سکتے تھے, نہیں گئے. تو اس کے لیے یہ فارم 47 کی گورنمنٹ چاہے جیسی بھی ہو, ان کو چاہیے کہ اس کو وہ جائیں, کابل میں جائیں, تاکہ یہ جو آج یہ بڑی
सेंसिटिव बात है, क्योंकि हमारा एक बहुत बड़ा बॉर्डर है जिसको अफगानिस्तान के साथ हमारा लगता है। पहले यहाँ पे हमारी डिप्लॉयमेंट जो है वो कम होती थी, और यही कबाइल्स थे, यही लोग थे जो हमें डिफेंड करते थे। हमारी समझो हमें, हमारे लिए जो है वो एक फ्रंट लाइनर थे, और आज जो है वो हमारे दुश्मन को घर दे रहे हैं। तो यकीनन इसके ऊपर हमारे लिए तशवीश होनी चाहिए और इसके ऊपर काम होना चाहिए। बिल्कुल ठीक। अच्छा अमजद साहब, एक चीज़ बड़ी इंपॉर्टेंट ये भी है कि अब चूंकि खैबर पख्तूनख्वा में नए वज़ीर आला आए हैं, तो क्या दहशतगर्दी के हवाले से आपका सूबा कोई नई हिकमत अमली मुरतब करेगा? क्योंकि मुस्तकिल खैबर पख्तूनख्वा जो है वो हमें दहशतगर्दी का शिकार नज़र आता है, और ये एक बहुत बड़ा वहाँ का अलमिया है, मसला है। तो इससे निपटने के लिए कोई स्ट्रेटजी, कोई हिकमत अमली आप समझते हैं कि आपको इस वक्त फ़ौज का हाथ जो है वो मजबूत करना चाहिए, जब वो इन तमाम सहूलतकारों को, दहशतगर्दों को जड़ से उखाड़ फेंकने के लिए अपनी मुनज़्ज़म कार्रवाइयों को आगे बढ़ा रहे हैं? बिल्कुल, मैं समझता हूँ कि इसके ऊपर काम होना चाहिए, क्योंकि ये सूबा कई दहाइयों से दहशतगर्दी का शिकार रहा है। जब अमन नहीं आएगा, तरक्की कैसे आगे की तरफ बढ़ सकती है? आपका ज्यादातर जो बजट है वो जब आपके नॉन डेवलप, यानी कि आपके दिफा में लग जाए, आपकी सिक्योरिटी एजेंसीज को आप फंडिंग करे, तो वहाँ डेवलपमेंट कहाँ होगी? वहां पे कौन आके इन्वेस्टमेंट करेगा जंग जदल में? तो यकीनन हमारी प्रायोरिटी है कि हम इस सूबे को एक पुरअमन सूबा बनाएं और दहशतगर्दी से पाक सूबा बनाएं। ये हमारी प्रायोरिटी है। हम लोगों को अमन देना चाहते हैं, हम लोगों में प्यार और मोहब्बत बांटना चाहते हैं, ठीक है, हम ताकि हम आगे की तरफ बढ़ें। ठीक है। ब्रिगेडियर साहब, लास्ट में मैं आपका मुख्तसर सा कमेंट चाहूंगी। अब आपको लगता है कि पाकिस्तान को अफगान हुकूमत को एंगेज करना होगा, अपनी हिकमत अमली को बढ़ाना होगा, या उसमें चेंजेस लाने होंगे ताकि जिस तरह से वो भारत के हाथों में खेल रहा है, आने वाले वक्त में पाकिस्तान के लिए चैलेंजेस बढ़ सकते हैं? देखिए, हमें अफगान तालिबान के साथ दो टोक बात करने की जरूरत है। ठीक है। कि व्हाट डू वी एक्सपेक्ट फ्रॉम देम, हम आपके लिए क्या कुछ कर रहे हैं और हम आपसे क्या एक्सपेक्ट कर रहे हैं। अगर आप अपने आप को नहीं कर सकते तो वी आर देयर टू सपोर्ट यू, बॉर्डर सील करने के लिए। वरना हमें सब जगह आपके एरिया में पता है कहाँ कहाँ पर कॉन्संट्रेशन हैं, कहाँ एमुनेशन डंप हैं, कहाँ ट्रेनिंग एरियाज हैं। हम आपको बताते हैं, उसके बाद वी विल गो एंड अटैक देम, ताकि ये खत्म करें। ये आपके लिए भी बहुत जरूरी, दुनिया में आपको जो लेबल लग रहा है कि ये माजगा टेररिस्ट एक्टिविटीज की, वो खत्म हो सके। बिल्कुल ठीक। बहुत शुक्रिया ब्रिगेडियर रिटायर्ड हारिस नवाज साहब, आप हमारे साथ मौजूद रहे। कादिर खान मंदोखेल साहब, आपका बहुत शुक्रिया। अमजद अली खान नियाज़ी साहब, आपका बहुत शुक्रिया। नाज़रीन, बात यह है कि रियासत नहायत मजबूत, मुनज़्ज़म और ताकतवर होती है, ताकत का मंबा होती है, और अगर एक हतमी फैसला कर ले तो उस पर अमल दरामद की हर सूरत वो पैदा कर लेती है, और उस पर बाकायदा तौर पर उसकी इस्तेदाद भी होती है और ताकत भी होती है। तो अपना ख्याल रखिएगा, दुआ में याद रखिएगा। नाज़िर खान को इजाज़त दीजिए, अल्लाह ने के बाद।